वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मर्म कायज़ान बाय अरीश शाह पार्ट 40। वो डब्ल्यू के आने से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। डब्ल्यू जैसे ही आया था रसल से सीधा उसके पास लेकर आ गया था ताकि समीर कुछ न कर सके। अगर समीर को पता चलता कि वो यहाँ पर मर्म की मर्ज़ी से आया है तो फिर वो कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि मर्म के ख़िलाफ़ तो वो आजकल जाता ही नहीं था। मर्म की कोई बात ना मानने का मतलब था उसे परेशान करना, और उसे परेशान करने का मतलब था कि उसके बच्चे को ख़तरे में डालना। और समीर अपनी जायदाद पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। थैंक यू सो मच रसल भाई, मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाए, उसके माथे के साथ अपना माथा टिकाए बहुत खुश लग रही थी जब समीर वहाँ आया। ये जानवर यहाँ कौन लेकर आया है? किसकी इजाज़त से तुम इसे यहाँ लाए हो? वो बेहद गुस्से से रसल से पूछने लगा था, जबकि मर्म उसके बदले हुए अंदाज पर ज़रा हैरान हुई थी। किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा था इसे यहाँ लाने के लिए। ये मेरा डब्ल्यू है, ये मेरे साथ रहेगा। इसके अंदाज से चिढ़कर वो गुस्से से बोली थी। हाँ मर्म भाभी, ये यहाँ रह सकता है, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन ये ख़तरनाक जानवर है और यहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इससे खौफज़दा हो सकते हैं। खौफज़दा होते हैं तो होते रहे, मुझे परवाह नहीं, ये यहीं पर रहेगा मेरे साथ, मर्म ने ज़िद्दी अंदाज में कहा था। जी भाभी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन समझने की कोशिश करें। यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए नर्स हर वक्त आपके साथ रहती है। वो भी उसे आपके साथ देखकर खौफज़दा हो जाएगी। आप इसे यहाँ इस घर में रहने दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम इसे बांध देते हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। वो उसकी तरफ से जवाब का इंतज़ार किए बगैर रसल को इशारा कर चुका था, और अब रसल को ना चाहते हुए भी डब्ल्यू को कैद करना पड़ रहा था। वो किसी को कुछ नहीं कहेगा, ये हमेशा मेरे पास रहेगा। रसल जो उसको बांध रहा था उसे देखकर मर्म ने समझाने वाले अंदाज में कहा, जी जी भाभी, हमें यकीन है ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप बेशक इसे अपने पास रखें, मैं इसके लिए रहने का इंतज़ाम करता हूँ। वो रसल को उसे बाहर लाने का इशारा करता खुद निकल गया था ताकि मर्म उसके सामने कोई जिद ना कर पाए। उसे देखकर वो खौफज़दा हो गया था। वो जानवर था, वो एक जानवर को ब्लैकमेल करके अपनी बात नहीं मनवा सकता था। उसे खुद ही एहतियात करनी थी, और जिस तरह वो जानवर उसे देखता था उसे यकीन था वो मौका देखकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगा, और ये सब कुछ उसने अपनी हिफाजत के लिए ही किया था। आज उसका रूटीन चेकअप होना था। डॉक्टर बाहर आई हुई थी, जबकि वो सुबह से ही फ़ोन हाथ में पकड़े इधर उधर घूम रही थी कि उसे कायज़ान का फ़ोन आने वाला है। कायज़ान उससे एक डेढ़ मिनट बात करता था, हाल चाल पूछता और अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए कहता, फिर कॉल ख़त्म कर देता। उसने तो दो दफ़ा शिकवा किया तो उसने कह दिया कि वो वहाँ आकर उससे बहुत सारी बातें करेगा, लेकिन वो कब वापस आएगा उसके बारे में उसने कहा था वो खुद भी नहीं जानता कि उसकी वापसी कब तक होने वाली है। उसकी प्रेगनेंसी को भी अब 4 महीने हो चुके थे। 2 महीनों में उसे सिर्फ संडे को ही कायज़ान की कॉल आ रही थी, और वीडियो कॉल पर वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता था। इस वक्त भी उसकी रूटीन चेकअप के लिए 2 डॉक्टर्स बाहर बैठी हुई थी, जबकि वो टेंशन से इधर उधर हो रही थी। जब डॉक्टर अंदर कमरे में दाखिल हुई, मैम आप आराम से यहाँ लेट जाए, हम आपका चेकअप करेंगे, एक बड़ी उम्र वाली डॉक्टर ने उससे कहा था। 2 महीनों से यही डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, जबकि वो खामोशी से फ़ोन एक तरफ रखती वहाँ बेड पर लेटने लगी थी। समीर ने घर के अंदर ही हर तरह का इंतज़ाम करवा दिया था ताकि मर्म को कभी भी कोई मसला ना हो। हालांकि 2 नर्स 24 घंटे उसके पास रहती थी, उसका ख्याल रखती थी। डॉक्टर उसे चेक करते हुए थोड़ी देर के बाद बाहर निकल गई थी, जबकि वो एक दफ़ा फिर से फ़ोन लेकर कायज़ान के कॉल का इंतज़ार करने लगी। मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस लग रही है, आप ऐसा करें इन्हें अस्पताल ले आएँ, इनका पूरा चेकअप करना पड़ेगा। बच्चा काफ़ी वीक महसूस हो रहा है, लगता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, डॉक्टर ने बाहर आते हुए समीर से कहा था। जबकि डॉक्टर की बात सुनकर रसल और रफ़ील भी परेशान हो गए थे। कॉम्प्लिकेशंस क्या मतलब, कैसी कॉम्प्लिकेशंस है, और बेबी वीक क्यों है, सब ठीक तो है ना, कोई मसला तो नहीं होगा ना? समीर परेशानी से पूछने लगा था। हम इसकी खुराक का ख्याल रखते हैं, उसके टाइम पर मेडिसिन देते हैं, हम किसी तरह की कोई गलती नहीं कर रहे, बाकी ये नर्सेज हमेशा उसके साथ रहती हैं। जी वो सब कुछ तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन ऐसी कंडीशंस में लेडी का माइंडसेट कुछ और होता है। वो प्रेग्नेंट है, शायद इस वक्त अपने हस्बैंड को मिस कर रही है, और वो चाहती है कि उनका हस्बैंड उनके पास हो सकता है आने वाले वक्त में वो इस चीज़ को ज़्यादा महसूस करने लगे।
اب جب ہم ان کا چیک اپ کر رہے تھے اس دوران بھی وہ مسلسل اپنے ہسبینڈ کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ ان کے ہسبینڈ کو یہاں بلا لیجئے، کیونکہ یہ ان کا فرسٹ بیبی ہے اور یہ بہت زیادہ کمزور بھی ہے، تو بچے کو بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وقت مینٹلی طور پر سیٹ نہیں ہے، ان کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، شاید وہ ابھی کسی ٹراما سے گزری ہے، وہ کسی چیز کو مینٹلی طور پر قبول نہیں کر پا رہی، وہ کسی چیز کو دیکھ کر اس پر یقین نہیں کر پا رہی، یا شاید وہ اپنے دماغ میں ہی کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ الجھی ہوئی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے بات کریں، ان کے ہسبینڈ کو کہیں کہ کھل کر ان سے بات کریں، ان سے ان کا مسئلہ جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ انہیں کیا مینٹل ٹینشن ہے۔ اور دوسری بات، ان کے ہسبینڈ کو جلد سے جلد یہاں بلائیے اگر ان کو اپنا بچہ پیارا ہے تو، ورنہ جس طرح اس لڑکی کی حالت ہے نہ تو یہ لڑکی زندہ بچ پائے گی اور نہ ہی بچہ، کیونکہ وہ مینٹلی طور پر اس بچے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اپنی بات مکمل کرتی ڈاکٹر وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ سمیر اب پریشان ہو چکا تھا۔ اب وہ قائزان کو کہاں سے لے کر آتا، اور اگر اس وقت وہ مرم کو قائزان کی موت کے بارے میں بتاتا تو اس سے آگے تو وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آخر آپ لوگوں کو کون سی چیز روک رہی ہے۔ ایک آدمی مرم کو کڈنیپ کر کے لے گیا ہے، وہ اسے زبردستی وہاں اپنے پاس رکھ رہا ہے اور آپ سب لوگ بے بس ہیں۔ صرف ایک بار آپ مجھے اجازت دیں، میں اس آدمی کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر دکھاؤں گی اور یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ بے بس ہیں، لیکن میں بے بس نہیں ہوں، میرے پاس پاور ہے۔ نشرہ دائیں سے بائیں گھومتی اونچی آواز میں چلا رہی تھی، جبکہ وہ لوگ خاموشی سے اسے سن رہے تھے، اور ان سب کی طرف سے کسی طرح کا جواب نہ ملنے پر وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی تو رسل نے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ پانی پی لو اور زیادہ غصہ مت کیا کرو، زیادہ غصہ کرنے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے اور مجھے میری بیوی کا کالا رنگ نہیں پسند۔ رسل پرسکون انداز میں بولا تھا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ اتنی اہم بات کر رہی تھی اور وہ مذاق میں لے رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئی تو رسل نے بھی ان سب کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے چلا گیا۔ زن مرید ہو گیا ہے، یہ لکھ کر رکھوا لو مجھ سے، رفیل نے یاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو یاور نے بھی ہاں میں سر ہلا کر اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ خبردار جو میری آپی کے خلاف کچھ بھی کہا، انشرا نے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹتے ہوئے غصے میں کہا تھا۔ میری مجال جو میں تمہاری آپی کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ سکوں، اپنے بھائی کے خلاف بول رہا ہوں، اس نے اسے ریلیکس کرتے ہوئے بتایا۔ اب کیوں آئے ہو میرے پیچھے؟ رسل دیکھو میرا دماغ پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، مزید خراب کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بس یہ بتاؤ کہ اس سب معاملے میں تم کچھ کر سکتے ہو یا میں کروں؟ وہ اس کے سامنے آ کر رکتے ہوئے غصے سے کہنے لگی، جب رسل نے اچانک ہی اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ نشرہ ایک لمحے کے لیے تو کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ مرم اس وقت مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے، فی الحال ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ ہم بھی سمیر پر حملہ کر سکتے ہیں، اسے بری سے بری کنڈیشن میں پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے کیونکہ سوال ہماری مرم اور قائزان کے بچے کی زندگی کا ہے۔ ہم کسی بھی کنڈیشن میں مرم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس وقت اس کی مینٹلی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ قائزان کی موت کو قبول کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس سمیر کی ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ اگر ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں تو سمیر اپنے کسی بھی طرح کے نقصان پر مرم اور اس کے بچے کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ اس وقت وہ مجبور ہے کیونکہ قائزان کی ساری جائیداد اس کے بچے کے نام ہوگی اور وہ کسی بھی طرح اس کے بچے کو اس دنیا میں لانا چاہتا ہے۔ ایک بار اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے باقی ہم سب کچھ ہینڈل کر لیں گے، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ 5 مہینے رسل، 5 مہینے باقی ہے اس کی ڈیلیوری میں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو رسل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جہاں 4 مہینے گزر گئے ہیں وہاں آنے والے 5 مہینے بھی گزر جائیں گے۔ بس دیکھتے ہیں کہ سمیر کیا کرتا ہے اپنے اس جھوٹ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، وہ کس حد تک گرتا ہے۔ جتنا اس انسان کو میں جانتا ہوں نا، وہ اتنا گھٹیا انسان ہے کہ وہ قائزان کی زندگی میں ایک جھوٹی مرم لے آیا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ مرم کی زندگی میں ایک جھوٹا قائزان لے آئے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کی ہر بات ماننے کے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ مرم کی زندگی میں کیا ہوگا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم مرم کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ نشرہ صرف ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس پر اعتبار کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔
زندگی حرام کر دی ہے اس مرم نے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کہاں سے لے کر آؤں۔ قائزان کو مجھے کہتی ہے سمیر بھائی میرے قائزان کو واپس لائے، کہیں سے بھی لائے، اور ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ اس کے شوہر کو واپس لاؤ۔ آج شام کو کہہ رہی تھی کہ اگر قائزان نہیں آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اکیلے بیٹھ کر پاگلوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اسے اندازہ بھی نہیں ہے۔ ارے اپنے بچے کا تھوڑا سا خیال کریں، اب کیا میں ہی اس کے بچے کے بارے میں سوچتا رہوں۔ وہ رسل اور رفیل کہتے ہیں اسے حقیقت بتا دوں اسے حقیقت، تاکہ اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے اور اس کے ساتھ ہی میری ساری دولت میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ سمیر اور وہ اس وقت اسٹریٹ ایریا پر تھے جہاں پر تھوڑی ہی دیر میں بہت بڑی بائک ریس شروع ہونے والی تھی۔ باس، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے قائزان کے لیے ایک لڑکی کی سرجری کروا کر اسے مرم کا روپ دیا تھا، تو کیا ایسا دوبارہ ممکن نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم کوئی زندگی سے بیزار آدمی ڈھونڈتے ہیں جو قائزان سے ملتا جلتا ہو، اور اس کی سرجری کروا کر اس کو قائزان کا چہرہ دے دیتے ہیں اور پھر اس سے اپنے مطلب کا کام نکلواتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے بہت ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قائزان اس لیے بیوقوف بن گیا تھا کیونکہ وہ مرم سے ملا ہوا نہیں تھا۔ اس نے صرف اس کا چہرہ دیکھا ہوا تھا۔ ایک انسان کی باڈی لینگویج دوسرے انسان کی باڈی لینگویج سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو نہ پہچان سکے۔ اور پھر تمہیں اندازہ بھی ہے کہ سرجری میں کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی خرچہ افورڈ کر سکوں۔ اس وقت میں اسی وامسی کو پیسے نہیں دے پا رہا کہ وہ مرم سے بات ہی کر لے۔ وہ پریشانی سے بول رہا تھا، جبکہ احد کو بھی اس بات کا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ یہ آدمی آہستہ آہستہ کنگال ہو رہا ہے۔ اس کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا سبھی ڈوب چکا ہے۔ اب اس کا آخری سہارا وہ دولت ہے جو کہ قائزان کی ہے۔ تو پھر یہاں پر کوشش کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بائیکر جیت جائے۔ وہ اس کام کی طرف دھیان دلوانے لگا تھا جو کام کرنے کے لیے وہ یہاں آیا ہوا تھا۔ ہاں، ممکن ہے کہ آج میں بیٹنگ کر کے جیت جاؤں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بائک پر سوار ان سب ریسرز کو دیکھنے لگا تھا جن سے وہ اندازہ لگا سکے کہ وہ کس پر بیٹنگ کر سکتا ہے۔ جب اس کا دھیان تیسرے نمبر والے بائیکر پر گیا، وہ اگلے ہی لمحے ہیلمٹ پہن چکا تھا، لیکن جیسے سمیر کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، وہ بے یقینی سے اس کی طرف بھاگا تھا۔ تو تقریباً بھاگتے ہوئے اس بائیکر تک پہنچا تھا، لیکن وہ بائیکر پہلے ہی اپنا بائک اسٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سمیر چاہ کر بھی اس تک پہنچ نہیں پایا تھا، لیکن وہ اسے پہچان چکا تھا۔ اس کا چہرہ جیسے اس کی آنکھوں میں بس گیا تھا۔ کیا ہوا باس، آپ اس طرح سے بھاگتے ہوئے یہاں کیوں آئے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ احد اس کے پیچھے آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تھا، جو کہ بھاگنے کی وجہ سے سانس پھولائے اس بائیکر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ قائزان، احد، وہ قائزان تھا، میں نے دیکھا ہے، زندہ ہے، وہ قائزان تھا۔ تم نے اسے جھوٹ بولا؟ وہ زندہ ہے، تم نے کہا وہ مر گیا؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ احد نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں باس، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے گولیاں ماری ہیں، 6 گولیاں لگی ہیں اسے، اس کے زندہ بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ جب وہ مر گیا تھا تب ہی میں نے اسے اٹھا کر پانی میں پھینکا تھا۔ آپ پلیز میرا یقین کریں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ابھی چل کر پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، اسی لیے آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو۔ وہ مر چکا ہے، پلیز میرا یقین کریں، ورنہ ہم اس بائیکر کو ابھی ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے جلدی سے وہاں پر رکھے ایک ٹیبل کی طرف گیا تھا جہاں پر بیٹھا آدمی پیسے گن رہا تھا۔ یہ سارے پیسے بیٹنگ کے تھے جو یہاں کے بائیکرز پر لگائی جا رہی تھی۔ سنو، یہاں وہ 3 نمبر والے بائک پر کون ہے، کہاں سے آیا ہے وہ اور کب سے یہاں پر بائیکنگ کر رہا ہے؟ سمیر خود ہی آگے گیا تھا۔ کیونکہ احد کو مصری زبان نہیں آتی تھی، اسی لیے وہ اس آدمی سے ٹھیک سے بات نہیں کر پایا تھا۔ اگر پیسے لگانے ہیں تو بتاؤ، اس طرح ہم کسی بائیکر کی انفارمیشن نہیں دیتے۔ اگر تم پولیس میں ہوئے تو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں بولا تھا۔ یقیناً یہ سارا بلیک ورک پولیس سے چھپ چھپا کر ہی کیا جاتا تھا۔ ارے نہیں، میں پولیس میں نہیں ہوں، میں بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں اس لڑکے پر۔ بتاؤ مجھے کون ہے وہ، کہاں سے آیا ہے اور کیا کچھ اسٹرائک ریٹ ہے اس کا؟ میرے پیسے ڈوب تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے یقین دلاتے انداز میں بولا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ تم اس پہ پیسے لگانا چاہو گے۔ وہ انڈیا سے آیا ہے، نام رگو ہے، جو کمپنی اسے یہاں لے کر آئی ہے نہ کافی بڑی ہے، اس پر کافی پیسے لگاتی ہے، لیکن ابھی تک بہت اچھا اسٹرائک ریٹ نہیں ہے، صرف 2 دفعہ ہی جیتا ہے 7 مقابلوں میں۔ میری مانو تو 5 نمبر والے بائک پر تم بیٹنگ کرو، یقیناً تمہیں فائدہ ہوگا۔ وہ اسے فائدے کی بات بتا رہا تھا۔ نہیں، مجھے اسی پر بیٹنگ کرنی ہے، لیکن پہلے مجھے اس سے ملنا ہے، وہ شرط رکھتے ہوئے بولا تھا۔
خیر میں تمہیں بتا تو رہا ہوں کہ اتنا بھی اچھا بائیکر نہیں ہے، 1 مہینے سے ہے یہاں، لیکن صرف 2 ہی دفعہ جیتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تم اس سے بات کرنا چاہتے ہو تو پہاڑی سے نیچے چلے جاؤ، ریس وہیں سے شروع ہوگی، تو سارے بائیکرز وہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ جان چھڑاتے انداز میں بولا تھا۔ یقیناً وہ 5ویں نمبر والے بائیکر کا ساتھی تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ سارے لوگ اسی پر بیٹنگ کریں۔ ہیلو سر، مریم میم کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہ بہت چلا رہی ہے اور بہت برے طریقے سے رو رہی ہے اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ قائزہ نے انہیں فون نہیں کیا۔ رسل سر نے 2-3 دفعہ اس وامسی نامی لڑکے سے بات کرنی چاہی تھی، لیکن اس نے کہا ہے کہ پہلے اسے پیسے بھجوائے جائے، اس کے بعد ہی وہ میم سے بات کرے گا۔ اس کا آدمی کافی پریشانی سے اسے بتانے لگا تھا، جبکہ وہ غصے سے فون بند کرتا وامسی نامی آدمی کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے لگا تھا۔ یہ انسان اسے لوٹ کر کھا جانا چاہتا تھا۔ جلدی سے مریم کو فون کرو اور اس سے بات کرو۔ اس نے اسے وائس میسج سینڈ کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے اترنا شروع کیا تھا تاکہ وہ اس رگھو نامی آدمی سے مل سکے۔ اپن صرف اسی سے بات کرے گا جو اپن پہ بیٹنگ کرے گا، ہر ایرے گیرے کے منہ نہیں لگنا اپن کو، جا کر بتا دے اس صاحب کو۔ وہ اسے بتا کر آگے نکل چکا تھا۔ جب اس کے ساتھی نے آ کر اس کا میسج اسے دے دیا تھا، اس کی حالت انڈین سڑک چھاپ گھنٹوں جیسی تھی۔ اس آدمی کی بات کو اگنور کرتے ہوئے وہ خود آگے بڑھا تھا جہاں وہ بائک پر آرام سے ہیلمٹ پہنے کھڑا تھا۔ ابے اس کو یہاں پر کیوں لے کر آ رہا ہے؟ ایک بار بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیوں ماتھا سٹکا رہا ہے؟ پہلے ہی اپنی بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، اس کو بھیج رہے یہاں سے۔ منوج شکلیں دیکھ کر کنسنٹریشن خراب ہو جاتا ہے اپن کو یہ مقابلہ جیتنے کا ہے۔ بابو نکل رہے ادھر سے، وہ کافی غصے سے سمیر کو دیکھ کر بولا تھا۔ میں صرف تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، پھر میں چلا جاؤں گا اور تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ سمیر نے کافی تحمل سے بات کی تھی۔ کیوں؟ اپن کے تھوبڑے میں ایسا کیا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے؟ اپن کو کیا اپنی بہن کا رشتہ دے گا کیا رے بابو؟ وہ آنکھ دبا کر ہنسا تھا جب سمیر نے اپنی جیب سے چند بڑے بڑے نوٹ نکال کر اس کے سامنے کیے۔ شاید وہ اس کی بولی سے ہی اس کی نیت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ واہ بابو، تیرے پاس تو بڑے بڑے نوٹ ہے۔ وہ اپنا ہیلمٹ اگلے ہی لمحے اتار کر بائک پر رکھ چکا تھا۔ لمبے لمبے بال بکھر کر اس کے پورے چہرے پر آ گرے تھے۔ وہ ایک سٹائل سے بالوں کو ایک طرف پھینکتا وہ اپنا چہرہ اس کے سامنے کر چکا تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی، ہلکی ہلکی مونچھیں، لمبے لمبے بال، گہری نیلی آنکھیں۔ ہاں، صرف آنکھوں کا ہی تو فرق تھا جو اسے قائزان کاظمی سے الگ بنا رہا تھا۔ لینس پہنے ہیں تم نے؟ وہ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تیرے کو لگتا ہے اپن کا ماتھا اتنا سٹکا ہوا ہے کہ لینس پہن کر بائک چلائے گا؟ اپن کی آنکھیں وہ کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ سینسیٹیو ہے۔ وہ جو بھی بولتے ہیں وہ ہے بڑی نازک سی۔ اپن کو اپنی آنکھوں کا کلر بہت پسند ہے، تو یہ لینس پہن کر چوکری لوگ کو خود سے دور تھوڑی نہ کرے گا۔ کہیں تو اپن کی خوبصورت آنکھوں سے جل تو نہیں گیا؟ اس دنیا میں دیکھنے لائق 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک پیسہ اور دوسری اپن کی آنکھیں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے آنکھ دبا کر ہنسا تھا۔ اپنی شرٹ ہٹاؤ، سمیر پتہ نہیں کس سوچ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ او بابو، اپن ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، اپن کو چھوکری لوگ پسند ہے، چھوکرا لوگ نہیں۔ چل نکل، کسی اور پہ جا کے لائن مار۔ وہ اس کی بات کا بہت غلط مطلب نکال چکا تھا۔ اسٹوپڈ، اپنی شرٹ ہٹاؤ، مجھے کچھ کنفرم کرنا ہے۔ سمیر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے پھر سے بولا تھا۔ ابے کیا کنفرم کرنا ہے تیرے کو؟ ایک بار تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اپن اسٹریٹ ہے، اپن کو صرف چھوکری لوگ ہی اٹریکٹ کرتا ہے، چھوکرا لوگ نہیں۔ دفع ہو جا یہاں سے، کسی اور پہ جا کے لائن مار۔ وہ اسے دھکا دیتا پیچھے ہٹاتا اپنا بائک سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ صرف اپنی شرٹ اتار دو، میں تمہیں ابھی کے ابھی اس کام کے لیے 10 لاکھ دوں گا۔ ابے تو 10 لاکھ یا 10 کروڑ بھی دے تو بھی اپن یہ کام نہیں کرے گا۔ ایک بار تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب سمیر نے پستول نکال کر اس کے ماتھے پر رکھ دی اور اس کی پستول سے خوفزدہ ہو کر وہ اگلے ہی لمحے اپنی شرٹ کے بٹن توڑتا شرٹ اتار چکا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ اس کے سینے پر کسی طرح کا کوئی نشان نہیں تھا، مطلب وہ قائزان نہیں تھا، کیونکہ جو نشان قائزان کے سینے پر تھا وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، اور قائزان کو 6 گولیاں لگی ہوئی تھی، اس کے جسم پر ایسا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ وہ رات کافی دیر سے گھر واپس آیا تو مریم کو باہر اندھیرے میں بیٹھے سسکتے ہوئے دیکھا۔ وہ ٹینشن میں تھی اور یقیناً بہت زیادہ اسٹریس لے رہی تھی۔
جو اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، وہ پریشانی سے اس کے پاس آیا تھا۔ مرم تم یہاں باہر کیا کر رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آتا ہوا اسے سوال کرنے لگا تھا، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیے یوں ہی بیٹھی روتی رہی۔ مرم یہاں باہر بہت سردی ہے، پلیز اندر چلو، یہ بیبی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، وہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ پلیز چلے جائیں آپ یہاں سے، اس وقت میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے پیچھے کرتی غصے سے بولی تھی۔ مرم پلیز مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ قائزان سے بات ہوئی تمہاری؟ وہ جیسے اس کی پریشانی کو سمجھ کر بولا تھا۔ ہاں ہوئی میری بات، اتنی ہی جتنی ہمیشہ ہوتی ہے۔ 1 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور وہ مجھے فون پر کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھو، اپنے بچے کا خیال رکھو، میں پھر تم سے بات کروں گا، اور بس فون بند۔ 3.5 مہینے ہو چکے ہیں مجھے یہاں آپ کے گھر پہ رہتے ہوئے، 5.5 ماہ سے میں پریگننٹ ہوں اور میرے شوہر کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ نہ میں یہاں سے باہر نکل سکتی ہوں، نہ میں یہاں سے کہیں جا سکتی ہوں، ہر وقت کوئی نہ کوئی میرے سر پر مسلط ہوتا ہے۔ اپنے ہی شوہر سے بات نہیں کر پا رہی، میرا شوہر مجھے فون کرتا ہے تو اس کی کال کی ٹائمنگ 1 منٹ بھی نہیں ہوتی، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیوں پریشان ہوں، کیوں رو رہی ہوں؟ آپ میری کنڈیشن نہیں سمجھ سکتے؟ مجھے قائزان سے ملنا ہے، انہیں دیکھنا ہے، ان سے باتیں کرنی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے دور ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہے۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہے اپنے بارے میں، مجھے یقین ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ وہ مجھ سے ویڈیو کال پر بات تو کرتے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ ضرور انہیں کچھ ہوا ہے، وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ جب اس کا سر بری طرح سے چکرایا، سمیر نے بڑی مشکل سے اسے سہارا دے کر گرنے سے بچایا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور سمیر کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ انہیں مینٹلی اسٹریس سے دور رکھیے، انہیں ٹینشن مت دیجیے، ان کا بیبی ہیلدی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ بار بار انہیں ٹینشن دے رہے ہیں۔ ان کے شوہر کو بلائیے، آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے جو ان کا شوہر ان سے اتنا دور ہے؟ یہاں ان کی بیوی اور بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ اس وقت جو ان کی ذہنی کنڈیشن ہے، نہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آگے جا کر ان کی اور ان کے بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، بہتر ہے کہ انہیں ان ٹینشن سے نکال دے، ورنہ ہماری اس کیس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، ڈاکٹر غصے سے کہتی آگے بڑھ چکی تھی۔ جبکہ رسل، رفیع، یاور تینوں یہاں تھے اس کے ساتھ، لیکن بالکل بے بس تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے مرم کے لیے۔ تم لوگ یہیں رکو مرم کے ساتھ، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ مرم کا خیال رکھنا اور زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر بار کی طرح وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ مرم کو ہوش آئے تو اسے سب کچھ بتا دیتے ہیں، اسے بتا دیتے ہیں کہ قائزان اب زندہ نہیں ہے اور وہ اس چیز کو قبول کرے۔ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم بات کے لیے کچھ بھی اس سے چھپا کر رکھیں، ہمیں اسے مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار کرنا ہوگا اور اسے سچ بتانا ہوگا، اور اسے یہ بھی بتانا ہوگا کہ سمیر اسے کس مطلب کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا یاور؟ مرم کی جان جا سکتی ہے، رفیع پریشانی سے کہنے لگا تھا۔ وہ غلط نہیں بول رہا رفیع، صحیح بول رہا ہے، کل کو اگر اس کا بچہ اس غلط کام کے لیے استعمال ہو، بہتر ہے کہ ہم مرم کو آج ہی بتا دیں، بعد میں وہ ہم پر کبھی یقین نہیں کر پائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مرم کو جب قائزان کی موت کی خبر ملے وہ مر جائے، لیکن وہ آج بھی مر رہی ہے، ممکن ہے کہ آج وہ اپنے بچے کے لیے سروائیو کر جائے، لیکن کل جب سمیر اس کا بچہ ہی چھین لے گا تب ہم کیا کریں گے؟ کہ ہمیں اسے آج ہی بتانا ہوگا۔ رسل بھی یاور کی بات سے اتفاق کر چکا تھا، جبکہ رفیع بالکل خاموش تھا، اسے ہوش آ چکا تھا، جبکہ وہ تینوں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سمیر اس وقت یہاں نہیں تھا، یہ وقت ٹھیک تھا اسے حقیقت بتانے کا۔ میرے پاس کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس بچے کے باپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو کسی کو میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جائیے سب لوگ یہاں سے، وہ غصے سے چہرہ پھیر کر بولی تھی۔ مرم اسے پرواہ ہے، بہت پرواہ ہے، اور اگر آج وہ ہوتا تو یہاں تم کبھی اس کنڈیشن میں نہ ہوتی۔ رفیع کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور آج اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رفیع بھائی آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ہرٹ کیا؟ آئی ایم سوری۔ وہ پریشانی سے اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی۔ رسل نے اسے سہارا دیا۔ تم نے ہرٹ نہیں کیا مجھے مرم، بلکہ اب ہم تینوں تمہیں ہرٹ کرنے والے ہیں، تمہیں حقیقت بتا کر۔ پلیز اس چیز کو قبول کرنے کی کوشش کرنا، یہ حقیقت ہم تمہیں بہت پہلے بتانے والے تھے۔ کیا کیسی حقیقت؟ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ مرم حوصلہ رکھو، قائزان اب اس دنیا میں۔ مرم میری جان۔ رسل ابھی بول ہی رہا تھا جب اچانک دروازے سے نمودار ہوتے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ حیرانگی، بے یقینی، وہ تینوں اپنی ہی کنڈیشن کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ قائزان،
وہ دروازے پر کھڑے قائزان کو دیکھتی بیڈ سے اٹھنے لگی تھی جب وہ خود ہی آگے بڑھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کی یہ حرکت اتنی تیزی سے ہوئی تھی کہ ان تینوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کون تھا یہ نیا کردار جسے وہ نہیں جانتے تھے؟ قائزان مر چکا تھا، اس کی لاش پہ وہ سب رو چکے تھے، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا تھا؟ جس کا ڈر تھا سمیر نے وہی کر دکھایا تھا۔ قائزان کے لیے جس طرح سے وہ مرم کو لے کر آیا تھا اسی طرح وہ مرم کے لیے قائزان لایا تھا۔ وہ سب لوگ پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جبکہ وہ قائزان کے سینے سے لگ کے مسلسل رو رہی تھی۔ بس بس میری جان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ میں نے فون پر تم سے کہا تھا نا کہ اپنا خیال رکھنا، میں جلد ہی لوٹ آؤں گا، لیکن نہیں، تم نے تو اپنی حالت بگاڑ رکھی ہے۔ بہت غلط بات ہے مرم، تم نے میرے پیچھے اپنا خیال بالکل نہیں رکھا۔ اب بولو کیا سزا دوں تمہیں تمہاری اس لاپرواہی کی؟ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کیوں چھوڑ کر گئے تھے مجھے جب جانتے تھے کہ میں اپنا خیال نہیں رکھ سکتی؟ کیوں مجھ سے دور ہوئے؟ وہ اس کے سینے پر اپنے نازک مکوں کو برساتی ایک دفعہ پھر سے اپنا آپ اس کی پناہوں میں چھپا گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، سارا قصور میرا ہی ہے، میں ہی پاگل ہوں جو وہاں اتنے وقت سے یہ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی اپنا خیال رکھ سکتی ہے، اور ان سب لوگوں نے کیا تمہارا خیال نہیں رکھا؟ تم لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتا کیا میں؟ بہت ہی مایوس کیا ہے تم لوگوں نے مجھے۔ خیر، تم لوگوں سے بعد میں نپٹوں گا، پہلے ڈاکٹر سے مل لوں، ذرا پوچھوں اس سے کہ وہ میری بیوی کو ڈرا کیوں رہی ہے، پھر آ کر تم لوگوں سے ملتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا تھا جبکہ وہ سب لوگ حیرانگی سے سمیر کو دیکھ رہے تھے جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ کون ہے یہ اور کہاں سے لے کر آئے ہو اسے؟ سمیر، یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ رسل باہر آتے ہوئے سمیر سے پوچھنے لگا تھا جبکہ رفیل بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ کیا چل رہا ہے کا مطلب میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو بیٹھ نہیں سکتا تم لوگوں کی طرح، اسی لیے مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں ڈھونڈ آیا مرم کے لیے اس کے قائزان کو، پرسکون انداز میں بولا تھا۔ کیا مطلب ہے یہ آدمی تم نے دوبارہ پھر سے وہی کام کیا جو تم نے قائزان کے ساتھ کیا تھا؟ تم اس کی سرجری؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کروایا، یہ اس کے ساتھ نہ ہی اس کی کوئی سرجری ہوئی ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے، اور ویسے بھی پیسے کی خاطر کوئی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور یہ تو پیسے کا ہی کرشمہ تھا۔ وہ اگلے 3 مہینے تک قائزان بننے کی ایکٹنگ کرنے کو تیار ہے، بس اسے اپنے پیسے سے مطلب ہے، اس سے جو کہا جائے گا وہ کرنے کو راضی ہو جائے گا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ وہ اسے پوری بات بتا رہا تھا جبکہ رسل پریشان تھا۔ وہ کوئی دوسرا تیسرا شخص ہے اور تم اسے میری بہن کے اتنے پاس لے کر آئے ہو۔ رفیل غصے سے اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھا ہی تھا کہ رسل نے اسے تھام لیا۔ ہاں تو تمہاری بہن کو ہی اس کی ضرورت ہے نا، مری جا رہی ہے اس کے لیے، تو پھر لے آیا ہوں اس کو، کم از کم تمہاری بہن پرسکون ہو جائے گی نا، ایک دفعہ اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے، باقی میں خود ہی سب کو سنبھال لوں گا نا، تو پھر مجھے اس لڑکی کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی میں اس کے نخرے اٹھاؤں گا۔ لیکن یہ آدمی مرم کے آس پاس نظر نہیں آنا چاہیے، یہ جتنا ہو سکے مرم سے دور رہے تو ہی بہتر ہوگا سمیر، وہ ایک پرایا مرد ہے اور ہم اسے مرم کے پاس ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ رفیل غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اگر مجھے اسے مرم سے دور ہی رکھنا ہوتا تو میں اسے یہاں لے کر کیوں آتا؟ میں اسے یہاں لے کر ہی مرم کے لیے آیا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اسے اسی سے دور رکھوں؟ سمیر اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا۔ ہاں رکھو اسے مرم سے دور، ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اگر ہم تمہاری ہر بات مان رہے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم ہماری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے اور اس طرح کسی کو بھی قائزان بنا کر اٹھا لاؤ گے اور ہم قبول کر لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا سمیر، اگر تم نے اس معاملے میں کسی طرح کی لاپرواہی دکھائی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ہماری مرم کسی غیر آدمی کے سامنے نہیں جاتی اور تم ایک غیر آدمی کو اس کی زندگی میں لے آئے ہو۔ میں تمہاری جان نکال دوں گا اگر وہ آدمی مرم کے آس پاس بھی نظر آیا۔ رفیل ساری مجبوریاں اور اس کی بلیک میلنگ ایک طرف رکھ کر اس سے دو ٹوک بات کر رہا تھا، بس بہت ہو گیا تھا، وہ اس کی ہر بات مان رہے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کسی کو بھی اٹھا کر ان کی زندگی میں شامل کر دیں۔ ریلیکس ہو جاؤ، آہستہ بولو، کیوں چلا رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے وہ نہیں آئے گا مرم کے آس پاس، صرف مرم کو سہارا دینے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ مرم وقتی طور پر وہ تھوڑی نارمل ہو جائے، اس کی مینٹل ہیلتھ تھوڑی بہتر ہو جائے، میں کون سا اسے ساری زندگی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ریلیکس ہو جاؤ، اتنا اونچا مت بولو کہ مرم کو شک ہو جائے، اگر اس نے سن لیا تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ مرم کی طبیعت پر تو وہ کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔
ٹھیک ہے، لیکن یہ لڑکا ہماری مرم سے دور رہنا چاہیے، یاد رکھنا، ورنہ نہ تو میں تمہارا لحاظ کروں گا اور نہ ہی تمہارے اس چمچے کو زندہ چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے اسے پیچھے ڈھکیلتا مرم والے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ رسل تو آج اس کی ہمت پر حیران رہ گیا تھا۔ اچھی بات تھی، سمیر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صرف مجبوری میں بندھے ہوئے تھے، ورنہ سمیر کا ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا انسپکٹر یاور، یہ آدمی اتنا بڑا پروجیکٹ یہاں شروع کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں تھا۔ وحاج کاظمی مر چکا ہے، اس کا بیٹا مر چکا ہے، تو پھر وہ سارا پیسہ اس آدمی کے پاس کہاں سے آیا؟ اگر وہ ایک بھی لیگل پیپر لے کر آ گیا کہ اب وہ پراپرٹی سمیر ہمدانی کی ہے، یا پھر اس کے پاس اس پراپرٹی کو یوز کرنے کا لیگل نوٹس ہے، تو سمجھو ڈرگ مافیا میں تباہی مچ جائے گی۔ ایک دو نہیں، پورے 11 ملکوں کے بڑے بڑے بزنس مین، گینگسٹرز اور ڈرگ مافیا کنگز شامل ہیں اس پروجیکٹ میں، جو ہر طرف سے وحاج کاظمی کی پراپرٹی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ 35 سال میں اس نے اتنا پیسہ بنایا تھا کہ کوئی عام انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ سارا پیسہ وہ ایک بہت بڑے ڈرگ پروجیکٹ پر لگانا چاہتا تھا، جس میں وہ بڑے بڑے ملکوں میں اپنا ڈرگ کا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود اس چیز کو بنا کر بیچنے والا تھا اور اس کے لیے اس کے پاس لیگل پرمیشنز ہوتی تھیں۔ جلد سے جلد یہ سب کچھ کرنے والا تھا، لیکن پھر اچانک وہ کہیں غائب ہو گیا اور یہ پروجیکٹ رک گیا۔ یہ پروجیکٹ صرف اور صرف وحاج کاظمی کی دولت کے ساتھ بننا ممکن تھا۔ تو وحاج کاظمی کی دولت سمیر ہمدانی کے پاس کہاں سے آئی؟ میری انفارمیشن بتا رہی ہے کہ سمیر ہمدانی اگلے 4 مہینوں میں اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے۔ کہاں سے آیا اس کے پاس وہ سارا پیسہ؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وحاج کاظمی کی موت ایک جھوٹ تھی، اور اگر وہ جھوٹ نہیں تھا تو وحاج کاظمی کے بیٹے کی موت ایک جھوٹ ہے، کیونکہ وحاج کاظمی اپنی دولت کے معاملے میں اتنا محتاط تھا کہ اس نے اپنی دولت سالوں کسی کے نام نہیں لکھوائی، اور اگر کسی کے نام لکھوائی بھی تو اپنے بیٹے کے نام، اور اس انداز میں لکھوائی کہ وہ اس کی نسل در نسل سے آگے کہیں نہیں جا سکتی۔ وحاج کاظمی کی نسل کے علاوہ کوئی اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو مجھے جواب دو کہ سمیر ہمدانی کے پاس وہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ میری انفارمیشن کے مطابق یہ ساری جائیداد اب تک وحاج کاظمی اور اس کے بیٹے کے نام ہے، اور اگر وحاج کاظمی کا بیٹا مر جاتا تو یہ ساری جائیداد آگے اس کی نسل میں چلی جاتی۔ لیکن منظر عام پر نہ تو وحاج کاظمی کا بیٹا ہے، نہ وحاج کاظمی کے بیٹے کی شادی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو سمیر ہمدانی 4 مہینے کے بعد اتنا بڑا ڈرگ مافیا پروجیکٹ کیسے شروع کر رہا ہے؟ وہ چلا کر بات کر رہے تھے، جبکہ وہاں موجود سارے آفیسر ہی الجھ کر رہ گئے تھے۔ یاور خود پریشان تھا، وہ جانتا تھا وحاج مر چکا ہے اور اس کا بیٹا قائزان بھی۔ مرم کی ڈیلیوری 3.5 مہینے کے بعد ہونے والی ہے، اور 4 مہینے کے اندر وہ یہ پروجیکٹ شروع کر دے گا، صرف اس بنا پر کہ قائزان کی اولاد اس کے پاس ہوگی، یعنی وحاج کی نسل۔ اس کا مطلب تھا کہ اس وجہ سے اسے قائزان کی اولاد چاہیے تھی، کیونکہ یہ پروجیکٹ ڈرگ مافیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، جس میں 11 ملکوں نے ہر طرح سے غیر قانونی کام پر لیگل سرٹیفکیٹس لے کر دنیا کو برباد کرنا تھا۔ وحاج کاظمی کی دولت کو کوئی عام انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اسی دولت کے سہارے وہ ہر طرح کا لیگل ورک کر کے ڈرگ کا یہ پروجیکٹ شروع کرنے والا تھا، جس میں دنیا کے بڑے بڑے 11 ملک شامل تھے۔ یہ وحاج کاظمی کا وہ خواب تھا جو وہ تب پورا کرنا چاہتا تھا جب وہ ایک گنہگار انسان تھا، جب اسے زندگی کی قدر و قیمت نہ تھی۔ وہ 35 سال تک دولت بناتا رہا تھا، اس نے اتنی دولت اکٹھی کر لی تھی کہ وہ اپنے اس پروجیکٹ میں پوری دنیا کے بڑے بڑے گینگسٹرز، مافیا اور ڈرگ کنگز کو شامل کرنا چاہتا تھا، اور اس سے اسے کتنا فائدہ ہونے والا تھا یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اب یہ سب کچھ سمیر کا ہو رہا تھا۔ اگر مرم اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی تو وحاج کی دولت اسی کی تھی، اس کے پاس لیگل حق تھا اس دولت کو استعمال کرنے کا۔ یہ وجہ تھی سمیر کی دیوانگی کی، سمیر کے پاگل پن کی۔ اس دولت کی خاطر کچھ بھی کر جانے کا جنون اب اسے سمجھ میں آیا تھا۔ یہ لوگ تو جانتے تک نہیں تھے کہ وحاج کاظمی کی دولت سمیر تک کیسے پہنچے گی، کیونکہ نہ تو کوئی قائزان سے واقف تھا اور نہ ہی قائزان کی ہونے والی اولاد سے۔ یہ سمیر ہمدانی اتنا گھٹیا انسان تھا کہ قائزان کی اولاد کی پہلی نسل کے ساتھ اسے گناہوں کا دیوتا بنا دینا چاہتا تھا، اسے پہلی سانس کے ساتھ ہی اس دلدل میں دھکیل دینا چاہتا تھا۔ وحاج کاظمی کا وہ پروجیکٹ جو صرف ایک خواب تھا، اسے حقیقت بنا کر سمیر پوری دنیا کے ڈرگ مافیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ کاش اس وقت وہ قائزان کے خلاف جا کر آرمی فورس کو بتا دیتا کہ وحاج کاظمی کا بیٹا قائزان کاظمی ہے۔
یقیناً آج نہ صرف قائزان زندہ ہوتا بلکہ ایک صحیح راہ پر بھی آ چکا ہوتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وحاج کاظمی کی 35 سالہ گناہوں سے بھری زندگی سے کمائی گئی دولت اسی کی آنے والی نسل کو تباہ کرنے والی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیا قائزان کی واپسی ہوگی، کیا سمیر ہمدانی جیت پائے گا، کیا مریم اپنا بچہ سمیر ہمدانی کو کبھی دے گی۔ بہت سارے سوال ہیں اور بہت سارے سوالوں کا جواب چھپا ہے اسی ناول میں۔ تو ملتے ہیں کل اسی ناول کے ساتھ، اسی ناول کے اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔